अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। अचानक किसी औरत की मुहीब चीख ने खामोशी का जिगर चाक कर दिया। अचानक मुझे कमरे के मलगजे अंधेरे में कोई शिगाफ से अंदर आता दिखाई दिया। आने वाला जैसे ही सामने आया तो खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आने वाली ने सियाह रंग का लिबादा ओढ़ रखा था। वह कोई और नहीं, मेरी दुश्मन जा कांता थी। कांता के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। तुमने जिस दुनिया में छलांग लगाई वो मेरी दुनिया में दाखिल होने का एक दरवाज़ा था। मैंने उस फादर के बच्चे को ऐसी जगह पहुंचाया है जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता। अब तुम हमेशा के लिए मेरे इंतकाम का शिकार रहोगे, ना मरोगे और ना जियोगे, सिर्फ गुलाम बनकर रहोगे। इतना कहकर उसने हलक से अजीब किस्म की आवाज़ निकाली। आवाज़ का निकालना ही था कि ना जाने कहाँ से एक सियापोश सामने आ गया। उस सियापोश का सारा जिस्म चमकदार रेशमी लिबादे में ढका हुआ था। उसके चेहरे पर सियाह रंग का लिबादा था। आज से ये तुम्हारा गुलाम है, इसके साथ जो चाहे सुलूक करो, लेकिन याद रखना ये मरने ना पाए, कांता ने गुर्राते हुए कहा। आपका हुक्म सर आंखों पर, ख्याल रहेगा, और ये मरेगा नहीं। उस सियापोश के मुंह से आवाज़ निकली। बहुत खूब। कांता मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। कांता के गायब होते ही चिलकाश ने मेरी तरफ देखा। अपने चेहरे पर पड़ा लिबादा उतार फेंका। उसका नाम चिलकाश था। चेहरे का लिबादा उतरते ही मेरी चीख निकल गई। वो एक इंसानी खोपड़ी थी जिसकी नाक और आंखों के सुराख के बीच एक छोटा सा चमकदार सांप कभी नाक के सुराख में घुसता तो आंखों से बाहर आता, आंखों से घुसता तो नाक से बाहर आता। चिलकाश आराम आराम से चलता हुआ मेरी जानिब आया। मैं दहशत भरी नज़रों से चिलकाश को देख रहा था। आज से तू मेरा गुलाम है। तू सब कुछ भूल जाएगा। जो मैं तुझे बताऊंगा वो याद रखेगा। मैं नहीं जानता था कि चिलकाश क्या करने वाला था। मेरे देखते ही देखते उसने वो चमकदार सांप उठाया और मुझ पर छोड़ दिया। खौफ और दहशत से मेरे हलक से चीख निकल गई। सांप ने बड़ी तेज़ी के साथ मेरे माथे पर डस लिया। सांप के डसते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरी रगों में उंडेल दिया हो, और मुझ पर बड़ी तेज़ी से गुनूदगी तारी होने लगी। यूँ लगा कि जैसे मैं खुद को फरामोश करता जा रहा हूँ। मेरी याददाश्त जैसे धुंधली होती जा रही हो, चारों तरफ अंधेरा छाता जा रहा हो। मुझे अपने अंदर एक नई शख्सियत उभरती महसूस हो रही थी जो कि खुद को भी नहीं जानती थी। फिर मुझे होश न रहा। मैं कौन था, कहाँ से आया था, मैं नहीं जानता था। होश आने पर मेरी शख्सियत बदली हुई थी। चिलकाश और दूसरे शैतानों से मोहब्बत सी हो रही थी। आज से तुम्हारा नाम जबली है और तुम मेरे गुलाम हो, और मेरा पहला हुक्म यह है कि ये मशरूब पी जाओ। उसने एक सियाह रंग का प्याला मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा। प्याले से बड़ी अजीब सी बदबू उठ रही थी, जैसे कि कच्चा गोश्त सड़ गया हो, मगर वो खुशबू महसूस हो रही थी। मैंने उस प्याले को देखा और फिर सारा मशरूब घटाघट पी गया। मेरे मशरूब ख़त्म करते ही मुझे सीने में नहायत शदीद किस्म की जलन महसूस होने लगी। शाबाश, अब तुम्हें एक काम करना है। अगर मैं खुश हुआ तो तुम्हें अपना जानशीन बना लूँगा। मैंने उसकी बात न सुनी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सीने में आग लग चुकी हो। न जाने वो किस किस्म का मशरूब था जिससे मुझे शदीद किस्म की जलन महसूस हो रही थी। मेरे चेहरे पर तकलीफ़ के आसार देखकर चिलकाश अपनी करख्त आवाज़ में गोया हुआ। ये देवताओं का जल है, तुम्हें महान बना देगा। अब तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं हर आजमाइश पर पूरा उतरूंगा, मैंने सर झुकाकर कहा। मुझे खुद हैरत थी कि यह जुमला मेरे मुंह से कैसे निकल गया। मैं उनकी अजीबोगरीब ज़बान कैसे बोलने लग गया था। ये उसी काले जादू और शैतानी क़ुव्वतों का असर था। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं क्या बन गया हूँ, बस एक हुक्म का ग़ुलाम। शाबाश, अब इस स्ट्रेचर पर लेट जाओ, चिलकाश खुश होकर बोला। मैं चुपचाप उसके स्ट्रेचर पर लेट गया। मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, बस चुपचाप उसे देख रहा था। चिलकाश ने आगे बढ़कर मेरी कमीज़ नोच ली। मेरा सीना नंगा हो गया। कुछ ही लम्हे के बाद चिलकाश ने अपने मुंह में हाथ डाल दिया। जब हाथ बाहर निकाला तो एक चूहे के साइज जितनी छिपकली निकाल ली। मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी छिपकली नहीं देखी थी। अचानक उसने वो हरकत की कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे हलक से बेसाख्ता चीख निकल गई। वो छिपकली मेरे सीने पर रिंग रही थी और बार बार अपनी सुर्ख ज़बान से मेरे सीने को चाटने लगी। इसका नाम ज़बाता है और ये तुम्हारी रक्षक है। कुछ देर बाद चिलकाश ने हलक से अजीब सी आवाज़ निकाली। आवाज़ के निकालते ही दरवाज़ा खुल गया और एक सियापोश लड़की अंदर दाखिल हुई। आज से तुम इसके साथ रहोगी और इसे काम समझा दो कि क्या करना है। ये कहकर चिलकाश बाहर चला गया। वो छिपकली मेरे सीने से इस तरह चिमटी रही थी जैसे कि मेरा सीना उसकी क़यामगाह हो। ये कुछ नहीं करेगी। मुझे इस तरह डरते देखकर सियापोश लड़की बोली, ज़बाता तुम जाओ,
लड़की छिपकली की तरफ देखकर बोली। छिपकली ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा कि जैसे उसकी बात सुन ली। दूसरे लम्हे वो मेरे सीने से उतर गई। जब तुम इसे पुकारोगे ये आ जाएगी, इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़कर स्ट्रेचर से नीचे उतार दिया। उसके हाथ पकड़ते ही मेरे जिस्म में दौड़ता लहू एकदम तेज हो गया। ऐसा लगा कि जिस्म में खून की जगह पिघला हुआ शीशा दौड़ रहा हो। मुझ पर एक खुमार आलूद कैफियत तारी हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर बोली, किसी वक्त मैं तुम्हारी ये आरज़ू भी पूरी कर दूंगी। मैं चाहता हूँ बहुत जल्द वो दिन आए जब मुझे कुर्ब मिले। मैंने भी जवाबन मुस्कुरा कर कहा। जहर ने मेरे अंदर की सारी इंसानियत को ख़त्म कर दिया था। सियाहपोश लड़की मुझे लेकर चलती रही और मैं भी उसके साथ साथ चलता रहा। दरवाजे के दूसरी तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था। तारीक रास्ता एक कैबिन के बंद दरवाजे के पास जाकर ख़त्म हो गया। हम कैबिन में दाखिल हो गए। कैबिन ज़्यादा बड़ा न था। कैबिन की दीवार पर एक निहायत अजीब सी पेंटिंग लगी हुई थी जिसमें एक औरत और मर्द नजर आ रहे थे। मर्द ने औरत के सीने में तलवार घोंप रखी थी। औरत के सीने से खून बह बहकर दीवार के सहारे खड़े एक ताबूत पर गिर रहा था। मेरे लिए कोई भी बात हैरत अंगेज न थी कि एक बेजान पेंटिंग से खून क्यों निकल रहा था। सियाहपोश लड़की ने ताबूत के साथ खड़ा होने को कहा और ताबूत का ढक्कन उठा दिया। ताबूत के अंदर एक आदमी मुर्दा हालत में पड़ा था। सियाहपोश लड़की ने बड़ी तेजी से उस मुर्दे के सारे कपड़े उतार लिए। मुर्दे के कपड़े उतरते ही उसका जिस्म तेजी से गलने लगा। चंद ही लम्हों में वहाँ सिर्फ भुरभुरी मिट्टी का ढेर था। सियाहपोश लड़की ने बड़ी हिकारत से उस मिट्टी की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, जबली ये सारे कपड़े तुम पहन लो। मैंने किसी मामूल की तरह उसके हाथ से कोट और पैंट ले लिया और लम्हे में कोट पैंट मेरे जिस्म पर नजर आ रहा था। फिर उसने ना जाने कहाँ से एक इत्र की बोतल निकाली और मुझ पर छिड़क दी। खुशबू का एक झोंका मेरे पूरे जिस्म को मुअत्तर कर गया। जबली, आज से ये ताबूत तुम्हारा घर है, तुम इसी में रहोगे। तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर, मैंने कहा। शाबाश, अपना कान इधर लाओ। मैं जैसे ही अपना कान उसके करीब लेकर गया, उसने ना जाने क्या चीज़ पड़ी कि गर्म हवाओं के तेज़ झोंके मुझे अपने कान में चलते महसूस हुए। मैंने तुम्हारे कानों में इब्लीस का सबसे ताकतवर तिलिस्मी मंत्र फूंक दिया है। अब तुम इंसानों की दुनिया में वैसा करोगे जैसा हम चाहेंगे। हाँ, मैं वही करूँगा जो तुम लोग कहोगे। मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ मुझे अंधे कुएं से आती महसूस हो रही हो। शाबाश, अब आंखें बंद कर लो। और जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मेरे पैर ज़मीन से उठ गए। मुझे अपने इर्द गिर्द तेज़ हवाओं का शोर महसूस हो रहा था। कभी समंदर की तूफ़ानी मौजें शोर करती महसूस होती। मैं हवा में परवास कर रहा था। मुझे अपने इर्द गिर्द सन्नाटा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसी बू महसूस होने लगी कि जैसे कहीं ताज़ा दफन किए गए मुर्दे की कब्र किसी ने खोल दी हो। आंखें खोल दो, सियाहपोश लड़की की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं किसी कब्र में खड़ा हूँ। सियाहपोश लड़की का कहीं पता ही नहीं था। मेरे चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। उन कब्रों पर सूखी शाखों वाले दरख्त झुके हुए थे और उनके ऊपर चांद निकला हुआ था जिसकी मातमी और उदास रोशनी कब्रिस्तान की फ़िज़ा को और ज़्यादा डरावना बना रही थी। आगे बढ़ते जाओ जबली, सियाहपोश लड़की की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैं आगे बढ़ने लगा, हत्ता कि कब्रिस्तान का नीम शिकस्ता गेट मेरे सामने आ गया तो अचानक मुझे वही सियाहपोश लड़की दोबारा नजर आई जो कि गेट के सामने खड़ी थी। वो आहिस्ता से चलती चलती मेरे सामने आ गई। उसने अपनी चमकदार मदहोश कुन आँखों से मुझे घूरा और फिर बोली, हमारे ताकतवर तिलिस्मी मंत्रों की बदौलत तुम दुनिया की हर ज़बान समझोगे। रुपया पैसा तुम्हारे इशारों पर नाचेगा। तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, जो रूप लेना चाहो ले सकते हो। एक बात याद रखना, सिर्फ मस्जिद से दूर रहना, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत खौफनाक होगा। तुम इस वक्त पेरिस में हो, अब जाओ, मैं हमेशा तुम पर नज़र रखूँगी। इतना कहकर वो गायब हो गई और मैं जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर निकला, मेरे सामने एक पक्की सी सड़क थी। मैं बड़े खुशगवार अंदाज में उस सड़क पर चल रहा था। मुझे कोई परवाह न थी कि मैं शैतानों के किस कदर भयानक ग्रोह में फंस चुका हूँ। अचानक मुझे सड़क के बीच हल्की हल्की रोशनी फूटती दिखाई दी। रोशनी का एक कतरा एक नन्हे से जुगनू की तरह था। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी का साइज़ बढ़ने लगा। रोशनी दायरे की शक्ल में थी और दायरे से किरणें फूट रही थी। दायरे के अंदर मुझे एक नहायत ही खूबसूरत और नूरानी सूरत दिखाई दी। वो एक सफ़ेद रेश बारिश बूढ़ा था जो मुझे देख रहा था। बूढ़े की सूरत जाहिर होते ही फिज़ा एकदम जैसे मुअत्तर हो गई थी। इतनी दिलफरेब और हसीन खुशबू मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। फिर उस बूढ़े के लबों में जुम्बिश हुई। क्या हाल बना लिया है मेरे बच्चे तूने? कौन हो तुम बड़े मियाँ? मैंने सख्त लहजे में पूछा। मेरी बात सुनकर बूढ़े की आंखों से हैरत जाहिर हुई।
अपने आप को पहचान बदनसीब। मैंने तेरे कान में बचपन में लोरी की जगह अजान की आवाज़ सुनाई थी। बूढ़े की आवाज़ में अफसुर्दगी थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने हैरत से कहा। मैं तेरा बदनसीब बाप हूँ। तौबा का दर अभी बंद नहीं हुआ। पहचान अपने आप को। शैतान की राहों पर मत चल नाखलक। बकवास बंद करो बड़े मियाँ। मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ, मैंने सख्त लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर उस बूढ़े की आंखों से गम जाहिर होने लगा। चंद लम्हे तक वो कुछ ना बोला और फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। तेरे नसीब में ठोकरे खाना लिखा है। काश तू वक्त की मार खाए बगैर सुधर जाए। फिर उस बूढ़े का चेहरा मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया, साथ ही वो रोशनी भी। मैं हैरान व परेशान था कि बूढ़ा जो कि खुद को मेरा बाप जाहिर कर रहा था। मेरा नाम तो जबली है, मेरा तो कोई बाप नहीं। मेरे ज़िम्मे जो काम सौंपा गया था मुझे वो करना था। मैं सड़क पर चला जा रहा था। मैं थोड़ी दूर ही गया हूँगा कि मुझे एक कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सड़क पर मुड़कर देखा। किसी कार की रोशनियाँ मेरी तरफ बढ़ रही थी। कार मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। मैं शशोपंज में मुब्तला था कि मैं कार में बैठूं कि नहीं। मेरे कानों में सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी। ये कार तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ ले जाएगी, बैठ जाओ इसमें। आवाज़ उसी सियापोश लड़की की थी। सियापोश का हुक्म सुनते ही मेरा डर खौफ ख़त्म हो गया। मैं किसी गुलाम की तरह गाड़ी में बैठ गया। कार अंदर से निहायत ठंडी थी। गुड इवनिंग सर, ड्राइवर ने मौदबाना लहजे में कहा। मैंने जवाबन सर हिलाकर उसके सलाम का जवाब दिया। सर क्या हाल हैं आपके? मैं आपको शहर के सबसे महंगे तरीन होटल में ले चलूँगा। ड्राइवर निहायत ही शाइस्ता किस्म की अंग्रेज़ी में बोला। मैं ठीक हूँ, मैं तो इस शहर में नया हूँ, मैंने भी अंग्रेज़ी में जवाब दिया। एक बात तो मैं ज़रूर समझ गया था कि उन शैतानी क़ुव्वतों की वजह से मैं दुनिया की हर ज़बान बोल और समझ सकता था। मेरी गाड़ी जैसे ही पेरिस के सबसे बड़े होटल पहुंची, मेरे कान में हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। इस होटल के डांसिंग फ्लोर पर तुम्हें एक लड़की मिलेगी जिसके बाल सुनहरे रंग के होंगे। तुम्हें उस लड़की से दोस्ती करनी है। तुम्हारा नाम प्रिंस एहसन है, उसे एशियाई बहुत पसंद है। तुम उसे बहला फुसला कर पेरिस के सबसे बड़े गिरजाघर में ले जाओगे। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। मैंने इस बात में सर हिलाया। एक सुर्ख बावर्दी मुलाजिम ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं मुस्कुराता हुआ होटल में दाखिल हो गया। मैं इस बात पर हैरान था कि गाड़ी से निकलते ही मेरे कपड़े एकदम ही बदल गए थे। रात की रंगीनियाँ उरूज पर थी। होटल के हाल की भरपूर रंगीनियाँ उरूज पर थी। डांसिंग फ्लोर पर बरहाना और नीम बरहाना औरतें रक्स कर रही थी। कुछ लोग उन पर तवज्जो दे रहे थे और कुछ नहीं। हाल में मध्यम सुरों में मौसीकी बज रही थी। वेट्रेस और वेटर लोग बड़े बड़े तश्त हाथों में लिए इधर उधर सर्विस में मशगूल थे। कोई बहका हुआ शराबी किसी वेट्रेस को गुदगुदा देता तो वो मुस्कुराती हुई भाग जाती। कई वेट्रेस और रक्कासाएँ ग्राहकों के साथ बुक होकर होटल के कमरों में जा रही थी। मैंने एक मेज़ मुंतखब की और उस पर बैठ गया। मैंने जेब में हाथ डाला और सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट सुलगाई। चंद ही लम्हों के बाद एक निहायत खूबसूरत वेट्रेस मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। यस सर, ऑर्डर प्लीज़, उसने पेशावराना मुस्कुराहट से कहा। मैंने उसे भरपूर नज़रों से देखा। वो एक ठोस बदन और दिलफरेब खतूत रखने वाली लड़की थी। उसने खुले गले वाला स्कर्ट पहन रखा था जिससे उसके बदन की आंच देती रानाइयाँ झलक रही थी। उसका चेहरा और उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी। 1 लार्ज विस्की विद सोडा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। ओके सर, और खाने को क्या लाऊं? चिकन सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज़, मैंने मुस्कुराहट उछालते हुए कहा। वो जाने लगी तो मैंने उसे आवाज़ देते हुए कहा। मेरी आवाज़ पर वो रुक गई। यस सर, वो मुस्कुराई। तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारने का अच्छा तजर्बा होगा, मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो दिलावेज अंदाज में मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट बेहद जानदार थी। वाई नॉट सर, हमारी रोज़ी तो आप लोगों के दम से है, ये कहकर वो मुस्कुराती हुई चल दी। ऑर्डर के पूरा होने तक मैं उसी वेट्रेस के बारे में सोचता रहा। अय्याशी में पढ़कर अपने मकसद को भूल मत जाना। एक मध्यम सी सरगोशी मेरे कानों से टकराई जो कि यकीनन उसी सियापोश लड़की की थी। ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने पुरज़म लहजे में कहा। शराब के गिलास के पहले घूंट ने मेरे सीने में आग सी लगा दी थी। जो इंसान ज़िंदगी में कभी ना पीता हो उसके साथ वही जो पहली बार पीने वालों के साथ होता है। मेरा चेहरा तकलीफ और कड़वाहट के एहसास से बिगड़ गया था। अचानक मेरी नज़र गेट पर पड़ी। हाल के गेट से जैसे चांद तुल हुआ था। उस लड़की का हुस्न शबाब जैसे इस पूरे हाल की तमाम लड़कियों पर भारी था। सफ़ेद रंग के स्कर्ट पर गंदुमी रंग नया से इम्तिजाज पैदा कर रहा था। उसकी मखरूती गर्दन, किताबी चेहरा, बड़ी बड़ी रोशन सी आँखें, सुनहरे बाल, हर मर्द के जज्बात को उथल पुथल करने के लिए काफ़ी थे। यही वो लड़की थी। इसका नाम सालोसन था। इसका शिकार ज़रा होशियारी से करना।
वही मध्यम सरगोशी मेरे कानों से टकराई। वही लड़की हाल में दाखिल होकर इधर उधर देखने लगी थी। हजारों नजरों ने उसका ताक़ुब किया था। थोड़ी ही देर बाद वो एक खाली मेज़ मुंतखब करके उस पर बैठ गई। उसे बैठे हुए थोड़ी देर हुई थी कि बहुत से नौजवानों ने उसे रक्स की दावत दी थी, मगर वो इन सब बातों को मुस्कुरा मुस्कुरा कर टालती रही। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि मैंने देखा कि एक मेल वेटर उस लड़की की टेबल के सामने नजर आया। वो लड़की उसे ऑर्डर प्लेस कर रही थी। पूरे हाल में अंग्रेजी म्यूजिक मध्यम आवाज़ में गूंज रहा था। तुम जाओ, इसे एशियंस बहुत पसंद है, तुम्हारी दाल गल जाएगी। वही मध्यम सरगोशी मेरे कानों से टकराई। मैं आहिस्ता से उठा और उसकी तरफ चलने लगा। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? मैंने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज से उससे इजाज़त तलब की। उसने सर से पैर तक मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, येस वाई नॉट। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कोई दूर वीराने में क्लासिकल मौसीकी पर मश्क कर रहा हो। वाकई आवाज़ उसकी बेहद खूबसूरत थी। मैं शुक्रिया अदा करके बैठ गया। मुझे एशियंस बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैंने आपको इस सीट पर बैठने दिया। मुझे अपने मुल्क के लोगों से नफरत है। वो होंठ सुकोड़ कर बोली। वजह पूछ सकता हूँ? नफरत की? मैंने हिचकिचाते हुए कहा। छोड़िए वजह को। ओह सॉरी, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। क्या लेंगे आप? वो मुस्कुरा कर बोली। मैं देख चुका था कि वेटर उसकी टेबल पर जूस का गिलास रख कर गया है। शराब वो शायद नहीं पीती थी। फ्रेश जूस कोई सा भी, मैंने मुस्कुरा कर कहा। उसने वेटर को बुलाकर जूस का ऑर्डर दिया और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मेरा नाम सालोसन है और आपका नाम? उसकी बात सुनकर मैं सोचने लगा कि मैं इसको क्या नाम बताऊं। वो मेरे जवाब की मुंतजिर थी। विजय कुमार बता दो। वही मध्यम सरगोशी मेरे कानों से टकराई। अचानक मैंने उसे चौंकते हुए देखा। वो बड़ी ही गहरी नज़रों से मेरी जानिब देखने लगी। दूसरे ही लम्हे उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट जाहिर हुई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने सरगोशी सुन ली हो। क्या सोच रहे हैं? नाम नहीं बताना तो कोई मसला नहीं। उसने एक बार फिर अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट मेरी तरफ उछालते हुए कहा। ओह ऐसी बात नहीं, मुझे विजय कुमार कहते हैं। मेरा नाम सुनकर उसके होंठों पर निहायत मायने खेज मुस्कुराहट जाहिर हुई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो कह रही हो, मुझे बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं, मैं सब जानती हूँ। न जाने क्यों मेरी छठी इस कह रही थी, सालोसन कोई आसान शिकार नहीं, जो वो नज़र आती है वो है नहीं। बहुत खूबसूरत नाम है आपका। गालिबन आप इंडिया से हैं? जी बिल्कुल, मैंने उसकी तायद करते हुए कहा। इस बार उसने मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि जैसे उसे मेरी बात पर यकीन न आया हो। बहुत खूब मिस्टर विजय। सालोसन आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। यह कहकर उसने अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ा दिया। जैसे ही उसका हाथ मेरे हाथ में आया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हाथ बहुत गर्म था, जैसे कोई बहुत ताफुनज़दा चीज़ मैंने पकड़ ली हो। किसी खूबसूरत लड़की का हाथ थामने में जिस तरह का एहसास होना चाहिए, सालोसन का हाथ थामते ही मैंने ऐसी कोई कैफियत महसूस नहीं की। लेकिन ना जाने क्यों मुझे कब्रिस्तान की वीरानी महसूस हुई। लेकिन मुझे तो इसे घेर कर गिरजाघर के पीछे लेकर जाना था। सालोसन तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने अपने लहजे को नशीला बनाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी उसकी तरह निहायत खूबसूरत थी, लेकिन मैं उसकी तरफ से मशकूक हो चुका था। आप भी कुछ कम नहीं मिस्टर विजय, ज़रा नवाजी है आपकी, मैंने उसे मक्खन लगाते हुए कहा। कल आप क्या कर रही हैं मिस सालोसन? मैंने उसे घेरने की इब्तिदा करते हुए कहा। ओह कुछ खास नहीं, मैं इस शहर में बिल्कुल नया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस शहर में घुमाएं फिराएं। कदरे तवक्कुफ़ के बाद मैंने कहा, ओह ज़रूर, कल 3 बजे मेरी गाड़ी आपको पिक करेगी। अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई और मैं उसे जाते देखता रहा। जैसे वो मेरी नज़रों से ओझल हुई, मैंने अपनी नज़र सालोसन की कुर्सी की जानिब घुमाई। ये देखकर मैं उछल पड़ा। सालोसन की कुर्सी पर वही सियापोश लड़की अब बैठी है। सियापोश लड़की अपनी बड़ी सी आंखों से मुझे सताइशी नज़रों से घूर रही थी। ये पहली बार था जब मैंने उसे बगैर नकाब के देखा था। उसका चेहरा खूबसूरत गो के रंग सफ़ेद ना था, मगर गंदुमी रंगत के बावजूद एक कशिश मौजूद थी। उसके चेहरे पर उसकी बड़ी बड़ी सी आंखें देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये आंखें मैंने कहीं देखी हैं, लेकिन लाख जहन पर जोर देने के बावजूद भी मुझे याद ना आया। आप यहाँ? मैंने सटपटा कर पूछा। क्यों, इसमें हैरत की क्या बात है? तुम हमारी ताकतों को नहीं जानते। खैर छोड़ो इन फजूल बातों को। कल जब तुम उसके साथ जाओगे तो बहुत ध्यान से काम करना। और हाँ, वो जो नज़र आती है वो है नहीं, बहुत एहतियात बरतना। उसका लहजा संजीदा था। अब बेफिक्र रहें, जबली बहुत ध्यान से काम करेगा। शाबाश, अब मैं जाती हूँ। यह कहकर वो उठ खड़ी हुई और बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर उसी मेज़ पर बैठा रहा और उस फ्लोर पर मौजूद लोगों की हरकत व सकनात का जायज़ा लेता रहा। जब मैं थक गया तो इसी होटल में बुक अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जिसकी रहनुमाई एक वेटर ने की थी।
رات میں ویٹر حسب وعدہ میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ رات میرے لیے نہایت یادگار ثابت ہوئی تھی۔ اس کی قربت کا ایک ایک لمحہ آج بھی میرے ذہن پر نقش ہے۔ وہ ایک واقعی بھرپور لڑکی تھی جس میں غضب کی بلا خیزی تھی، جس نے واقعی مجھے اسیر کر کے رکھ دیا تھا۔ جب وہ میرے پاس سے گئی تو میرا جوڑ جوڑ نڈھال ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں کسی مزور اور سرکش گھوڑے کی سواری کر کے آ رہا ہوں۔ جاتے جاتے اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ اسے گھڑ سوار بہت پسند آیا ہے۔ دوسرے دن دوپہر 3 بجے سالوسن کی گاڑی آ گئی تھی۔ اس روز میں نے کوشش کی کہ سالوسن کسی طرح متاثر ہو جائے تاکہ وہ میرے ساتھ گرجا گھر آنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ڈریس اپ ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پیلے رنگ کے سوٹ میں کسی ریاست کا پرنس معلوم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا تو اسی سیاہ پوش لڑکی کی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جبلی تمہارا امتحان ہے، اگر تم کامیاب ہو گئے تو سمجھ لینا ابلیس کے خاص چیلے کہلاؤ گے۔ یہ ابلیس میں پہلی بار سن رہا ہوں تمہارے منہ سے، میں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ہم سب کا آقا ابلیس، جس نے آج تک ہم کو درشن نہیں دیا، اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ اچھا، میں نے ہونوکو کی طرح سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یاد رکھنا تم جیسے اس کی گاڑی تک پہنچو گے میری آواز تم سے دور ہو جائے گی، پھر تم کو اپنی عقل خود لڑانی ہے۔ دور ہو جائے گی مطلب؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ سیاہ پوش لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ میں گاڑی تک پہنچ گیا۔ اس کی گاڑی بھی اس کی طرح شاندار تھی۔ اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ نہایت امیر و کبیر ہے۔ میرے پہنچتے ہی ہوٹل کے ایک ویٹر نے لپک کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں اس میں بیٹھ گیا۔ ایک بات میرے لیے نہایت حیرت انگیز تھی۔ سالوسن کی کار کا رنگ نہایت سرخ تھا، جیسے کہ انسانی خون۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے کار کو تازہ تازہ انسانی خون سے نہلایا ہو۔ کار میں میرا استقبال کرنے کے لیے سالوسن موجود تھی۔ سالوسن نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ سالوسن نے تیار ہونے میں ضرورت سے زیادہ محنت کی تھی۔ نہ جانے کیوں سالوسن کو دیکھ کر خوف کی ایک سرد لہر میرے پورے وجود کے اندر دوڑ گئی تھی۔ بہت خوب، لگتا ہے جان لینے کا ارادہ ہے، اس نے مسکرا کر میری تعریف کرتے ہوئے کہا۔ آپ بھی کچھ کم نہیں، کس پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے؟ میں نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ اسے ہنستے دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت ہنسی نہیں دیکھی تھی۔ آپ پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ آپ کے ہوتے ہوئے درد کیسا؟ ہم تو ویسے ہی آپ سے گھائل ہو چکے ہیں، میں نے کسی روایتی عاشق کی طرح ڈائیلاگ مارتے ہوئے کہا۔ شاعری کر رہے ہو یا بے وقوف بنا رہے ہو؟ وہ مسکرائی۔ نہیں، سچ بول رہا ہوں۔ اوہ، اچھی باتیں بنا لیتے ہو۔ اچھا چھوڑو، کہاں چلیں؟ میں چاہتا ہوں پیرس گھومیں، اس کے بعد پرانے گرجا گھر کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں جو کہ آصف زدہ مشہور ہے۔ اس گرجا گھر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ زیادہ نہیں، بس اتنا کہ وہ آصف زدہ ہے اور ویران ہو چکا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ گرجا گھر پیرس کا سب سے قدیم گرجا گھر ہے، وہاں عبادت نہیں ہوتی بلکہ وہاں شکتیاں دان کرنے جاتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، آؤ تمہیں شہر گھماتی ہوں، اس نے میرے سوال کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یقیناً وہ گرجا گھر ضرور بہت پراسرار جگہ ہے، ورنہ چلکاش اور سیاہ پوش لڑکی سالوسن کو گرجا گھر کے پیچھے لانے کو نہ کہتے۔ کیا ان کے پاس اتنی قوتیں نہ تھی کہ وہ سالوسن کو خود لا سکیں، یا سالوسن کے پاس ان سے زیادہ قوتیں ہیں؟ وہ بھی میری سمجھ سے باہر تھی، ضرور اس کے پاس بھی کچھ ایسا تھا جس وجہ سے سیاہ پوش لڑکی نے مجھے ہوشیار رہنے کو کہا تھا۔ وہ کیا چیز تھی میں نہیں جانتا تھا، بس میں تو اتنا جانتا تھا کہ وہ سیاہ پوش لڑکی اور چلکاش میرے مالک تھے۔ جو انہوں نے مجھے کہا تھا وہ مجھے کرنا تھا۔ سالوسن نے مجھے پیرس گھمانا شروع کر دیا تھا۔ اگر پیرس کو خوابوں کی جنت کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ اگر آپ ایفل ٹاور پر کھڑے سمندر کا نظارہ کریں تو وہ نظارہ آپ کے لیے دنیا کا حسین ترین نظارہ ہوگا۔ غرض یہ کہ شام تک میں تھک کر چور ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک میری سیاحت پوری نہیں ہوئی تھی۔ سالوسن بھی کافی تھک چکی تھی، جو کہ اس کے چہرے سے ظاہر تھا۔ گرجا گھر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے بھرپور تھکن کے باوجود جانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں اس وقت کار میں بیٹھ چکے تھے۔ ضرور، مگر پہلے ایک ڈرنک ہو جائے۔ آج میں تمہیں ایک ایسا ڈرنک پلاؤں گی جو کہ تمہاری ساری تھکن دور کر دے گا، اس نے مسکراتے ہوئے نہایت معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے کو محسوس کر کے میں چونک پڑا، لیکن مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آج ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، وہ ڈرنک تمہیں سردی میں گرما دے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی پھر تو ضرور پینا چاہیے، میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور کیا بات ہے اس مشروب میں نے چند لمحے کے بعد دوبارہ پوچھا۔ وہ ڈرنک پوری دنیا میں نہیں سوائے ایک جگہ کے، اس کے اثرات بہت فائدہ مند ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے کار اسٹارٹ کر دی
اس کی ڈرائیونگ بہت شاندار تھی، اس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس نے کار ایک ویران اور سنسان سڑک پر روک دی۔ میں ابھی اسے کار روکنے کی وجہ پوچھنے ہی والا تھا کہ میری نظر اپنی بائیں جانب پڑی۔ نظر پڑتے ہی میں چونک گیا اور خوف کی ایک سرد لہر مجھے اپنے اندر دوڑتی محسوس ہوئی۔ میری بائیں جانب ایک قبرستان تھا۔ قبرستان کے اندر جلتے بڑے بڑے برقی قمقموں کی روشنی میں قبریں صاف نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ سالوسن شاید میری اصلیت سے واقف ہو چکی ہے اور مجھے یہاں ختم کرنے لائی ہے۔ میں زبانوں کو آواز دینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں بری طرح سے چونک پڑا۔ ڈرو مت، سامنے دیکھو، اس نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ونڈ اسکرین سے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا تو میرے اندازے کے مطابق قبرستان سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک چمکتا ہوا سائن بورڈ نظر آ رہا تھا جس پر بڑے بڑے حروف میں بار لکھا نظر آ رہا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ ڈرنک ملتی ہے۔ سالوسن مسکرائی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب و غریب کیفیات کا نزول ہو رہا تھا۔ سالوسن کی شخصیت لمحے بھر میں مجھے پراسرار معلوم ہونے لگی تھی۔ آخر اس ویرانے میں، اس قبرستان کے راستے میں بار کھولنے کا کیا مقصد تھا؟ میں اپنی حیرت چھپا نہ سکا اور پوچھ بیٹھا، یہ بار ہمارا اپنا ہے، یہ ڈرنک بہت ہی خاص ہے، اسے غیر قانونی طور پر امپورٹ کیا جاتا ہے، اس لیے پولیس کے ڈر سے یہاں کھولا ہے، اور کوئی ایسی خاص بات نہیں، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا یہ جواب بے وزن اور کھوکھلا محسوس ہوا۔ نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن کیوں، اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے زباٹا کو بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب چلیں، وہ میری طرف دیکھ کر بولی۔ ضرور، کیوں نہیں۔ اتنا کہہ کر میں نے دل ہی دل میں زباٹا کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ میں نے آواز دی تھی کہ میرا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا، جو کہ اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ زباٹا بس آ رہی ہے۔ اچانک سالوسن نے اپنا دایاں ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور اپنی خوبصورت آنکھوں سے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے ننھی منی چنگاریاں نکل رہی ہوں، جیسے کہہ رہی ہوں تم کسی کو بھی بلا لو مگر میرے چنگل سے نہیں بچ سکتے۔ اچانک میرا جسم گرم سے سرد پڑنا شروع ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ زباٹا واپس جا رہی تھی۔ چلیں، کہاں کھو گئے؟ وہ میری طرف دیکھ کر نہایت معصومانہ انداز میں مسکرائی۔ اس کی مکاری اور بھول پن سے میرا خون کھول اٹھا، مگر مجبوری تھی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لاچار میں بھی اس کے ساتھ گاڑی میں سے اتر گیا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے گوشت جلنے کی بو محسوس کی۔ خوف کی لہر پھر میرے اندر دوڑ گئی۔ کیا اس نے زباٹا کو مار دیا تھا؟ کیا سالوسن چلکاش اور سیاہ پوش لڑکی سے زیادہ طاقتور تھی؟ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بار کے اندر کا منظر بالکل وہی تھا جیسا ہونا چاہیے۔ ایک خوبصورت فانوس چھت کے درمیان لٹکا ہوا جھلملا رہا تھا۔ بار میں ایک 60 سالہ بوڑھا کیف و مستی میں بار کے چکنے فرش پر محو رقص تھا۔ سالوسن مجھے لے کر اس کاؤنٹر کے پاس جا کھڑی ہو گئی جہاں شراب کی بوتلیں چنی ہوئی تھی۔ بار کے اندر عجیب طرح کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ تو موجود تھے لیکن اپنی اپنی جگہوں پر اپنی میزوں پر بیٹھے سر جھکائے ہوئے تھے۔ کاؤنٹر کی دوسری جانب ایک نازک اندام لڑکی کھڑی تھی جس کی پشت ہماری جانب تھی۔ سالوسن نے کاؤنٹر پر پہنچ کر کھنکارا تو وہ لڑکی ہماری جانب مڑ گئی۔ اسے دیکھ کر میری عاقبت روشن ہو گئی۔ لڑکی نہایت دلکش اور خوبصورت تھی۔ اس نے نہایت باریک رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جس سے اس کا دہکتا جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سالوسن کو دیکھ کر سیدھی اس کی جانب بڑھی۔ یس میم، اس کی آواز نہایت دل فریب تھی۔ میں اس کی دلکشی اور سحر میں کھو گیا۔ وہ لے آؤ، آب حیات۔ سالوسن اس کی طرف دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں بولی۔ آب حیات کا سن کر وہ چونک پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کاؤنٹر سے ملحق چھوٹا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ 2 منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں سربا مہور یعنی سیل والی بوتل تھی جس کے اندر عجیب طرح کا محلول تھا جو کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں رنگ بدل رہا تھا۔ اسے پی لو، یہ دیوتاؤں کا مشروب ہے جو تمہاری کھوئی شخصیت واپس کر دے گا، تمہیں یاد دلائے گا تم جبلی نہیں ہو، پرنس ایسن نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا، گویا وہ سب کچھ جانتی تھی۔ جیسے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا، اسی لمحے ایک بجلی سی میرے اندر دوڑ گئی۔ اچانک ایک تیز چیخ کی آواز میرے کانوں میں گونجی اور میں گھبرا گیا۔ چیخ ایک نسوانی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ آواز میں نے کہیں سنی ہے۔ یہ مشروب پیو، اس نے مشروب گلاس میں نکالتے ہوئے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔
میں ہچکچایا، لیکن دوسرے لمحے میں نے دیکھا کہ سالوسن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور بجلی کی تیز لہر میرے اندر دوڑنے لگی ہے۔ سالوسن کی آنکھوں سے نکلتی شعاؤں نے جیسے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ لگ رہا تھا کہ میں حکم کا غلام ہوں، حکم نہ مانوں گا تو وہ شعائیں مجھے جلا دیں گی۔ پھر میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ مشروب پی لیا۔ وہ مشروب نہایت ہی فرحت بخش تھا، یوں لگا کہ جیسے کسی نے خوشبوؤں سے میرے جسم و جان کو معطر کر دیا ہو۔ پھر مجھے سب کچھ یاد آ گیا کہ میں کیا ہوں، ایک ایک بات، سب کچھ۔ میرے دل میں سالوسن کے لیے عقیدت محسوس ہونے لگی۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ وہ مسکرائی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں احسان مند ہوں۔ تو پھر احسان کا بدلہ اتارنا ہوگا مجھے مکتی دے کر۔ میں 500 سالہ طویل زندگی کا عذاب کاٹ کر تھک چکی ہوں۔ اس کے لہجے میں تھکن آیا تھی۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ مطلب میں سمجھاتی ہوں، میرے پاس بہت قوت ہے۔ سیاہ پوش لڑکی دراصل وہ کانتا ہی ہے، تم سے بدلہ لینے کے لیے ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتی تھی۔ وہ تمہارے ذریعے گرجا گھر میں مجھے بلا کر میری بلی دیتی۔ اگر میں گرجا گھر میں داخل ہو جاتی تو پھر کوئی قوت مجھے تمہارے ہاتھوں ذبح ہونے سے نہیں روک سکتی تھی۔ میری موت ہوتی وہ تمہیں بھی مار دیتی، تمہارے اور میرے خون سے غسل کرتی اور میری ساری قوتیں اس کو مل جاتی۔ لیکن اب وہ قوتیں میں تم کو دوں گی اپنی مکتی کے لیے۔ مگر کیوں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ وہ اس لیے کہ میں سکون سے مر سکوں۔ میں نے 500 سال کی طویل زندگی گزاری ہے، اب میں تھک چکی ہوں۔ 500 سال؟ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں بے یقینی محسوس کر کے وہ دھیرے سے مسکرائی اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ بولی، میری یہ قوتیں 500 سالہ ریاضت کا نتیجہ ہیں جو میں تم کو دے رہی ہوں۔ جب تم اس زندگی سے تھک جاؤ تو میری طرح یہ قوتیں کسی اور کو دے دینا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ کا دباؤ سختی سے میرے ہاتھ پر دینا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کی آنکھوں سے شرارے نکل کر میری آنکھوں میں منتقل ہو رہے ہوں۔ مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگا کہ میرے اندر 1000 پاور کا کرنٹ دوڑنے لگا ہو۔ اچانک میں سالوسن کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے وجود پر بڑی تیزی سے بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو یہ دیکھ کر میں چونک پڑا کہ سالوسن کی جگہ ایک نحیف و نزار بڑھیا بیٹھی ہے۔ میرا وقت قریب ہے، اب تم بے تحاشا قوتوں کے مالک ہو، وہ کراتے ہوئے بولی۔ تمہارا شکریہ سالوسن، اب میں انتقام لے سکوں گا۔ میں اپنے اندر قوتوں کا خزانہ محسوس کر رہا تھا، مگر سالوسن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اچانک اس کا جسم بھربھرانے لگا۔ کچھ لمحوں میں اس کا جسم راکھ کے ڈھیر کی طرح بکھر گیا۔ سالوسن کو بکھرتے دیکھ کر میں وہاں سے اٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر اچٹتی نظر ڈالی اور بار سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی ہی دور چلا ہوں گا کہ میں نے مڑ کر بار کی طرف نظر ڈالی، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ البتہ سالوسن کی کار ضرور کھڑی تھی۔ میں نے کار اسٹارٹ کی ہی تھی کہ میرے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، جو کہ سالوسن کے سوا کسی کی نہ تھی۔ جب تم کو مکتی کی ضرورت ہو، زندگی سے تھک جاؤ تو اپنی قوتیں کسی اور کو دے دینا، میری طرح تم بھی بھربھرا جاؤ گے۔ یہ قوتیں صرف ظلم کرنے سے بڑھتی ہیں۔ نیکی کا خیال دل میں آیا تو یہ قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ آواز خاموش ہو چکی تھی۔ دوسرے دن میں نے سامان باندھا اور پاکستان جانے والے طیارے میں سوار ہو گیا۔ جہاز ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مسافروں کو مختلف قسم کے مشروبات دیے جانے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اپنے لیے جوس منگوا لیا تھا۔ جہاز کو پرواز کیے ہوئے 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے۔ اکانومی کلاس سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ 2 نوجوان جنہوں نے انتہائی قیمتی 3 پیس سوٹ پہن رکھے تھے اور شکل و صورت سے پیشہ ور غنڈے لگ رہے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں ٹامی گنیں تھیں۔ ہمیں مسافروں سے کوئی دشمنی نہیں، مگر ہوشیاری کی صورت میں اس کی کھوپڑی میں سوراخ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، پہلا غنڈا سرد لہجے میں بولا۔ اتنا کہتے ہی وہ کاک پٹ میں گھس گئے۔ ان کے کاک پٹ میں جاتے ہی ایک اور نوجوان جس کے ہاتھ میں بم تھا سیدھا اکانومی سے فرسٹ کلاس میں آ گیا اور چوکس کھڑا ہو گیا۔ مسافروں کی حالت نہایت خراب تھی۔ عورتوں اور بچوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اچانک پائلٹ کی آواز سنائی دی جو کہ خوف سے بھری تھی۔ حاضرین، یہ جہاز اغوا ہو چکا ہے، آپ اپنے حوصلوں کو قائم رکھیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ مسافروں کی چیخیں نکل گئی۔ بمبار گنڈا مستعد کھڑا تھا، ذرا بھی حرکت کی صورت میں وہ بم مار کر جہاز کو تباہ کر دیتا۔ مجھے ان کی پرواہ نہ تھی، میں تو جانتا تھا کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن مسافروں کے چہروں پر خوف و دہشت تھی۔ یہ چیز بھی ان کے لیے روح فرسا تھی کہ جہاز اغوا ہو کر کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اطمینان سے جیب سے چنگم نکالا اور منہ میں رکھ لیا۔ دوسرے مسافر بھی میرا اطمینان دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اچانک میری نظر کھڑکی کی طرف دور روشنیوں سے
ایک سیاہ ہیولا تیزی سے گردش کرتا ہوا میری کھڑکی کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ کھڑکی کے نزدیک آیا، اس ہیولے کے اندر مجھے کانتا کی صورت دکھائی دی۔ وہ بالکل شیشے کے قریب آ کر مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت اور نفرت تھی۔ وہ غرائی، یہ سارے لوگ میرے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ انسانی بدروہیں ہیں جو جہاز کو تباہ کر دیں گی۔ یہ ہائی جیکر کے روپ میں وہ گناہ گار بدروہیں ہیں جو کہ کسی بھی صورت رحم نہیں کرتی۔ میرا انتقام تم سے پورا ہو جائے گا۔ اس کے انکشاف سے میں چونک گیا، یہ جاننے کے بعد کہ یہ لوگ انسان نہیں۔ میں چوکنا ہو گیا۔ مجھے ان سے انہی قوتوں سے نمٹنا تھا۔ کانتا جان چکی تھی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ دل ہی دل میں ان قوتوں کو آواز دینے لگا جو کہ سالوسن کی دی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر بجلی دوڑنے لگی ہو۔ میں نے ہاتھ کا ہلکا سا اشارہ اس بم بردار کی جانب کیا۔ دوسرا لمحہ میرے لیے حیران کن تھا۔ وہ زمین پر گر کر یوں تڑپنے لگا جیسے مرغی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے سفید رنگ کا ایک سانپ نکل کر رینگنے لگا۔ دو ہائی جیکر تو اسی لمحے بے ہوش ہو گئے، مگر اس کے جسم میں رہنے والی بدرو سانپ کے روپ میں نکل کر مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ اکانومی سے ایک نوجوان اسلحہ لیے فرسٹ کلاس میں داخل ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی جانب حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر کاکپٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ کاکپٹ سے وہ دونوں باہر نکلے اور میری طرف بڑھنے لگے۔ جہاز کے بہت سے مسافر بے ہوش ہو چکے تھے، بہت سے چیخیں مار کر رونے لگے تھے۔ وہ تینوں مشینی انداز میں چلتے میری جانب آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ میری جانب آئے، اسی لمحے سانپ نے زکند بھری اور سیدھا مجھ پر آ گیا۔ جیسے ہی سانپ نے مجھے ڈسا، اسی لمحے وہ گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے جیسے ہی ہاتھ کا اشارہ کیا، ان تینوں کے جسموں میں آگ لگ گئی اور وہ تڑپنے لگے۔ جہاز کے سارے مسافر اب مجھے نہایت ہی عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ جہاز کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوتے ہی میں نے اپنی پراسرار قوتوں سے کام لیا اور فرار ہو گیا، ورنہ لوگ مجھے گھیر لیتے۔ اسی شام میں دوسرے طیارے میں سوار ہو کر پاکستان کے شہر کراچی پر لینڈ کر گیا۔ کراچی ہزاروں لوگوں کی امیدوں کا مرکز، روشنیوں کا شہر تھا۔ کراچی شہر کے اندر میں نے پہلی رات ایک بہت بڑے ہوٹل میں گزاری۔ کچھ دن کراچی شہر میں رہنے کے بعد میرا ارادہ گاؤں کی طرف روانہ ہو جانے کا تھا، مگر شاید دوسرے ہنگامے میرے منتظر تھے۔ میں بھوکا پیاسا اس شہر میں بھٹک رہا تھا، تو اس شہر کو گھومنے دیکھنے کی میری بڑی خواہش تھی۔ اس روز میں نے اپنی قوتوں سے کام لے کر بہت سے پیسے پیدا کیے اور اپنے لیے کپڑے خرید کر بازار سے نکلا ہی تھا کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ دوسری اور بہت سی لڑکیوں کے ساتھ سفید شلوار قمیض میں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کی صورت نہ جانے کیوں مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے، لیکن لڑکی واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو حاصل کرنے کا ارمان میرے دل میں مچلنے لگا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک لڑکی نے رکشہ رکوایا اور اس میں بیٹھ گئی۔ میں نے بھی ایک رکشہ رکوایا اور اس میں بیٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے؟ اس رکشے کے پیچھے چلو، میں نے رکشے والے سے کہا۔ رکشے والے نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، صاحب ایک سے ایک موتی اس فقیر کی جھولی میں ہے، کاہے کو اس کے پیچھے جاتا ہے؟ کہو تو لے چلوں، وہ اس سے بھی زیادہ مست ہے۔ رکشے والے کا لہجہ بہت عامیانہ تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے تحمل سے جواب دیا، میری جاننے والی ہے، بہت دنوں بعد دیکھا ہے۔ ہاں صاحب، سب یہی کہتے ہیں۔ تم کو چلنا ہے تو چلو، ورنہ میں اتر جاتا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں اتر جاؤ، سارے بے غیرت میری ہی گاڑی میں چڑھتے ہیں۔ اس کا لہجہ بہت خراب اور عامیانہ تھا۔ لڑکی کا رکشہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس رکشے والے پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں چپ کر کے اتر گیا۔ اترتے وقت میں نے صرف اتنا کہا کہ رکشہ دھیان سے چلانا، ٹریفک کے بہت حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ رکشہ ڈرائیور نے میری انسنی کر دی اور رکشہ بڑھا دیا۔ آگے جا کر اس نے دوسرے مسافر اٹھائے اور رکشہ چلا دیا۔ میں نے واپس کھڑے کھڑے آنکھیں بند کر لی۔ میں اپنی قوتوں کو آواز دینے لگا۔ میں اس ڈرائیور کی موت کا خواہاں تھا۔ اچانک میرا جسم گرم ہونے لگا، مجھے اپنے اندر بجلیاں سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اچانک ایک تیز قسم کے دھماکے کی آواز سے میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے اپنے سے تھوڑی دوری کے فاصلے پر بہت سی بھیڑ جمع دیکھی۔ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ ایک بس کھڑی ہے جس کی ونڈ اسکرین کے شیشے ٹوٹے پڑے ہیں۔ فضا میں ایمبولینس کے سائرن کی آواز گونج رہی ہے۔ اس سے زیادہ کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ میں دوسرے رکشے کی مدد سے اپنے ہوٹل آ گیا۔ دوسرے دن اخبار میں نے پڑھا ایک بس نے رکشے کو کچل دیا جس میں 4 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ ایک ہفتے کے دوران میں نے بہت سے ہنگامے مچائے۔ ہوٹل میں کوئی رات کسی عورت کے بغیر نہ گزرتی تھی۔ ایک پیش امام کا بیٹا سخت مجرم اور گناہگار بن چکا تھا۔
1.5 ہفتے کے بعد میں نے پھر اسی لڑکی کو دیکھا جو کہ ایک کار سے اتر کر شاپنگ مال میں داخل ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ شاپنگ مال میں داخل ہونے والوں کو دیکھ کر میرے سارے زخم پھر سے آرے ہو گئے اور مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ بانو کی بہن شازیہ تھی جو کراچی میں پڑھتی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور نہیں، بانو اور عمیر تھے۔ میرا دل انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ وقت آ گیا تھا کہ بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کروں۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا شاپنگ مال میں داخل ہو گیا۔ شاپنگ مال اتنا وسیع تھا کہ وہ لوگ مجھے کہیں نظر ہی نہ آئے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی قوتوں سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ جلد ہی وہ مجھے نظر آ گئے۔ وہ لوگ ایک جیولری شاپ میں موجود تھے۔ جیولر شاپ کے سامنے ایک کیفیٹیریا تھا۔ میں فوراً اس کیفے میں گھس گیا۔ چائے آرڈر کرنے کے بعد آنکھیں بند کر لی اور اپنی قوتوں کو آواز دینے لگا۔ جلد ہی وہ تینوں مجھے نظر آنے لگے۔ ان کی باتیں تک سمجھ میں آنے لگیں۔ باجی آپ خوش نصیب ہیں، جسے چاہا اسے حاصل کیا۔ شازیہ عمیر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، نیت سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے، اس نے عمیر کے ہاتھ پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جواباً عمیر بھی مسکرا دیا۔ باجی گاؤں کب واپسی ہوگی؟ شازیہ بولی۔ جب ان کا کام ختم ہو جائے گا، اس نے عمیر کی جانب بڑے ہی پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ جان کر کہ اس کی شادی مجھ سے نہیں ہو سکتی، وہ میرے بھائی کی ہو چکی ہے۔ غم و غصے صدمے سے میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، لیکن بانو کو حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد تھا، سو میں اسے پورا کر کے رہوں گا۔ وہ رات مجھے اچھی طرح یاد ہے، جس رات کے بعد میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس رات بہت تیز بارش تھی، گرج چمک اور طوفانی ہواؤں نے ایک قیامت برپا کی ہوئی تھی۔ میں مسلسل سائے کی طرح 3 دن سے ان دونوں کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں مجھے ایک ساتھ اکیلے نہیں ملے۔ آخرکار قسمت نے مجھے یہ موقع فراہم کر دیا۔ بانو کی بہن بارش کے سبب اپنی کسی سہیلی کے یہاں رک گئی تھی اور وہ دونوں بنگلے میں اکیلے تھے۔ چنانچہ میں نے موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنگلے کے مین گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ تو مجھے کتے نظر آئے، نہ ہی کوئی چوکیدار۔ میں اپنی قوتوں کا استعمال کرتے ہوئے ان کی خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ خوابگاہ کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے دھیمی دھیمی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تم بہت خراب ہو، تنہائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بانو کی سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ ہاں، اگر تم جیسی خوبصورت بیوی ساتھ ہو پھر کون رکتا ہے، عمیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر ایک ساتھ دونوں کی ہنسی سنائی دی۔ ان دونوں کو ہنستے بولتے خوش دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میرے ارمانوں کا خون کر کے یہ دونوں اس طرح خوش نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ میں اپنی قوتوں کی مدد سے دروازے سے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر نہایت ہی رنگین تھا۔ 0 پاور کے بلب کی روشنی بھی ان کی نیم برہنگی چھپانے میں ناکام تھی۔ مجھے یوں کمرے کے اندر نمودار ہوتے دیکھ کر بانو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے فوراً ہی چادر میں خود کو چھپا لیا۔ مجھے یوں نازل ہوتے دیکھ کر میں ڈر سا گیا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کون ہو تم؟ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بے غیرت انسان تو ہے کون؟ اندر گھسا کیسے؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ شاید عمیر مجھے پہچاننے میں ناکام تھا۔ جواب میں ہنس پڑا اور میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ پورے کمرے میں مکمل روشنی پھیل گئی۔ میری صورت سامنے آتے ہی ان دونوں کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ زبیر! عمیر زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں سے خوف صاف ظاہر ہونے لگا تھا، لیکن بانو کی کیفیت اس سے مختلف تھی۔ بانو کسی بھوکی شیرنی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ کمینے، کتے، لفنڈر، بے غیرت، میں تیرا منہ نوچ لوں گی، وہ چلاتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ میں پولیس کو فون کرتا ہوں، عمیر بڑبڑایا، اپنے موبائل کی جانب بڑھا۔ اس سے قبل کہ وہ موبائل اٹھاتا، میرے ہاتھ کے اشارے سے وہ فضا میں بلند ہو گیا اور وہیں معلق ہو گیا۔ یہ سب منظر دیکھ کر بانو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ تم میرے ساتھ چلو گی بانو بیگم؟ میں نے کہا۔ نہیں، خدا کا خوف کرو، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ میرا تم سے صرف ایک ہی رشتہ ہے، انتقام کا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اتنا سننا تھا کہ بانو رونے لگی، معافی مانگنے لگی۔ میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ عمیر بابو، میرے جاتے ہی تم آزاد ہو جاؤ گے، لیکن زندگی تمہیں بوجھ لگنے لگے گی۔ اتنا کہہ کر میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو بانو کے گرد سفید رنگ کا دبیز دھواں پھیلتا چلا گیا۔ بانو کو لے جانے کے بعد میں نے اسے ایک ہوٹل کے کمرے میں رکھا، ہوٹل والوں کو اپنی بیوی بتا کر کہ یہ بیمار ہے اور علاج کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ہوٹل والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، انہیں تو نوٹوں سے مطلب تھا۔ چنانچہ رات ہوتے ہی میں نے خوب ساری پی کر اپنے ڈبل روم میں داخل ہوا۔ بانو ابھی تک بے ہوش تھی۔ میرے خوابوں کی دیوی میرے سامنے موجود تھی۔ بے ہوشی میں اس کے چہرے کی معصومیت اور زیادہ نکھر گئی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہو کر اسے اپنی قوتوں کی مدد سے ہوش میں لے آیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ خوفزدہ انداز میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی معصوم نگاہوں میں خوف کے ساتھ
خاموش التجا بھی تھی۔ میں مسکراتا ہوا آگے بڑھا، وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ آج مجھے اپنا پیار مل گیا، جسے میں نے چاہا آج اسے میں حاصل کر لوں گا، میں کامیابی کے نشے سے بولا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی عزت کی خاطر جان دے دوں گی۔ اس کے لہجے میں ٹھوس آہینی چٹانوں جیسی سختی موجود تھی۔ مجھے تمہاری زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، میرا بدلہ پورا ہو جائے تو جہاں چاہے چلی جانا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، کچھ تو شرم کرو، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لا کر بولی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں ہنس پڑا، میرے دل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ جانے من، میں تو اس الزام کو سچ ثابت کرنا چاہتا ہوں جو تم نے مجھ پر لگایا تھا۔ وہ الزام سچ ثابت ہو جائے تو تم چلی جانا۔ میں اسے اپنا بنانے کی نیت سے آگے بڑھا تو وہ یکدم بپھر گئی۔ رک جا مردود، قہر الہی سے ڈر، تیرا حشر خراب ہوگا۔ اس کی نظروں میں خوف بے بسی دونوں موجود تھی۔ میں نے اسے گھیرنے کی کوشش کی، کچھ دیر تک وہ خود کو بچاتی رہی، پھر بے بس ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ میں طاقت کے نشے میں سرشار اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میرے تیور بھانپ کر وہ اور خوفزدہ ہو گئی۔ اس کی غزالی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ چھت کی جانب دیکھنے لگی۔ بانوں کے آنسو دیکھ کر مجھے بڑا سکون مل رہا تھا۔ وہ کسی بے بس پرندے کی طرح بیڈ پر پڑی ہانپ رہی تھی۔ مجھے بیڈ پر چڑھتے دیکھ کر اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ لی۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑی اور اس کا سر بیڈ کے سرہانے سے ٹکرایا اور وہ بے سود ہو گئی۔ میرا نشہ تیز ہو رہا تھا۔ اس کو بے ہوش دیکھ کر میرا دل جیسے باغ باغ ہو گیا۔ میرے سینے میں آواز کے طوفان اٹھنے لگے۔ میں نے اس کے جسم کو پامال کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ ایک کرخت آواز میرے کانوں میں گونجی، رک جاؤ، ایک مظلوم کی بے بسی پر طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہو، شرم کرو، یہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے۔ میں نے اس آواز کو واضح طور پر سنا تھا، مگر میرے اور بانوں کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ آواز کس کی تھی؟ میں نے ایک لمحے کو دوبارہ سوچا، پھر بانوں کے جسم کو بے نقاب کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میرا ہاتھ سن ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا ہاتھ فالج زدہ ہو۔ میں نے اپنی قوتوں کو آواز دینی شروع کی، مگر ہاتھ ٹھیک نہ ہوا۔ میں جھلا کر بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ بیڈ سے اترتے ہی ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ ہاتھ ٹھیک ہوتے دیکھ کر میں پھر بیڈ پر چڑھ گیا۔ بانوں کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ہاتھ پھر سن ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تم جتنی چاہے کوشش کرو، مگر اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ یہ لڑکی پاک اور معصوم ہے، اس نے ایسی آواز کو طاقت دی ہے جو بہت پاک اور عظیم ہے۔ میں بیڈ سے نیچے اتر آیا اور حلق کے بل چلا کر بولا، مرد ہو تو سامنے آؤ، پھر میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ افسوس، صد افسوس، تم اپنے رب کو بھول گئے۔ سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے، توبہ کے دروازے تم پر بند نہیں ہوئے۔ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، جب تک میں اسے برباد نہیں کر دیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یہ کہہ کر میں بھاگتا ہوا بیڈ پر چڑھ گیا۔ بانوں کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ میں بیڈ سے فرش پر جا گرا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی کہ مجھے دوبارہ جھٹکا لگا۔ میں پھر فرش پر جا گرا۔ پھر جیسے کسی نے میری جوتوں سے پٹائی کر دی۔ سر پر پڑنے والی جوتوں کی ضربیں بہت شدید تھیں۔ اس کے بعد مجھے پھر کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو کوڑے کے ڈھیر پر پایا۔ میرے جسم سے عجیب طرح کا تعفن اٹھ رہا تھا، جیسے کہ میں سالہ سال کوڑے کے ڈھیر پر پڑا رہنے کا عادی ہوں۔ میرے جسم پر قیمتی کپڑوں کی جگہ پھٹا پرانا جانگیا جو کہ ستر پوشی میں بھی پوری طرح سے ناکام تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک دلدوز حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ میرے پورے جسم پر بڑے بڑے آبلے تھے جن سے پیپ اور خون رس رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، وہ کون تھا جس نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی قوتوں کو آواز دینا شروع کر دی۔ تب دوسری تلخ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ میری قوتوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میرا اتنا برا حال تو کانتا نے بھی نہیں کیا تھا۔ جتنا برا ان طاقتوں نے کیا تھا وہ یقیناً کوئی عظیم قوتیں تھیں جو مجھے گناہ سے روکنا چاہتی تھی۔ میرے تمام سابقہ گناہوں کی پاداش نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ میری آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ مجھ سے اپنی گزشتہ زندگی کے سارے پتے سیاہ نظر آنے لگے۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا، بھابھی کے ساتھ ظلم کرنا چاہا۔ میرے گناہ قابل معافی تھے۔ بہرحال میں کراتا ہوا اٹھا اور آگے بڑھا تو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے حقارت پائی۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہی چھوٹے بچے پتھر لے کر میرے پیچھے لگ گئے۔ پتھروں کے وہ وار مجھے یاد ہیں۔ آج تک میں بھولا نہیں کہ کس بری طرح سے میری پٹائی ہوئی تھی۔ بچوں سے جان چھڑانا دشوار ہو چکا تھا، میں زخمی ہو چکا تھا۔ میرے سر اور داڑھی کے بال بڑے بڑے ہو چکے تھے، جسم پر آبلے جن پر ہر وقت مکھیاں بھن بھناتی رہتی۔ نتیجہ یہ ہوا مجھے اٹھا کر خیراتی اسپتال میں ڈال دیا گیا۔ جب خیراتی اسپتال والے مجھ سے بیزار ہو گئے تو انہوں نے مجھے اٹھا کر شہر سے دور ایک ویران جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔
میں سارا وقت جنگل میں اپنے گناہوں پر پچھتاتا رہتا، جنگل میں سارا دن بھٹکتا رہتا، جو مل جاتا وہ کھا لیتا، رات ہوتی تو کسی پیڑ کے نیچے پڑ جاتا۔ کافی وقت تو گزر گیا تھا، اب تو مجھے پہچاننا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ آبلوں سے نکلنے والی بدبو میرے لیے عذاب بن چکی تھی۔ اسپتال والوں کے پہنائے گئے کپڑے پھٹ چکے تھے، جسم پر میل کچیل کی تہیں پڑ چکی تھی، داڑھی بڑھ چکی تھی۔ ایک روز میری زندگی میں تبدیلی آئی۔ قدرت کو مجھ پر رحم آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تیز تھی، میں ایک پیڑ کے نیچے پڑا تھا۔ میرے ذہن کی سوچوں کا محور میرے گناہ اور سابقہ زیادتیاں تھیں۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ میرے نیچے کوئی چیز رینگ رہی ہو۔ میں گھبرا کر اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا وہاں ایک نیلے اور سرخ رنگ کا سانپ رینگ رہا تھا۔ سانپ خوبصورت تھا، اس کے سر پر سرخ رنگ کا چھوٹا سا تاج تھا۔ سانپ بہت چھوٹا سا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سانپ پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا اس کے ارد گرد سبز روشنی تھی۔ وہ مجھے بہت دلچسپی سے گھور رہا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدم من کے ہو گئے، مجھ سے ہلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اچانک سانپ نے اچک کر میرے ماتھے پر ڈس لیا۔ میرے حلق سے چیخ نکل گئی، گویا کہ میری کہانی ختم۔ مجھے ڈستے ہی سانپ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میرے جسم میں اٹھنے والی سوزش بہت زیادہ تکلیف دہ تھی۔ تکلیف کے ساتھ ساتھ گرمی کا احساس بھی بڑھنے لگا تھا۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے پانی کی جھیل نظر آئی۔ میں نے فوراً اس میں چھلانگ لگا دی۔ پانی میں گرتے ہی میرے پورے جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ جیسے جیسے میں نہاتا جاتا ویسے ویسے سوزش اور گرمی ختم ہوتی جاتی، حتیٰ کہ میں پوری طرح سے پرسکون ہو گیا۔ میں نہا کر باہر نکلا تو جسم بے حد ہلکا اور چاق و چوبند محسوس ہو رہا تھا۔ جسم کے سارے آبلے اور بدبو ختم ہو چکی تھی۔ میں پوری طرح صحت مند ہو چکا تھا۔ شاید مجھے معاف کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی دور پتھر کے نیچے مجھے کپڑوں کا ایک جوڑا نظر آیا، جو کہ اٹھا کر فوراً پہن لیا۔ شاید وہ جوڑا میرے لیے تھا، جو کہ مجھ پر پورا آ گیا تھا۔ اب میں کراچی جا کر اپنے بھائی اور بھابھی کو ڈھونڈ کر ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ سال بھر اسی حالت میں رہنے کے بعد میرے اندر کی ساری نفرت اور برائی ختم ہو چکی تھی۔ دل لیکن سکون کی دولت سے خالی ہو چکا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے بغیر ٹکٹ ریل میں بیٹھ گیا۔ جس اسٹیشن سے بیٹھا تھا وہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ سارے راستے یہ فکر کھاتی رہی، اگر ٹکٹ چیکر نے ٹکٹ مانگا تو کیا جواب دوں گا۔ میرے ساتھ اور بھی مسافر تھے جو سفر کر رہے تھے۔ دوسرے اسٹیشن پر ٹکٹ چیکر آیا۔ وہ ایک مسافر کا ٹکٹ چیک کرتا رہا۔ میرے پاس سے یوں گزر گیا جیسے اس نے مجھے دیکھے ہی نہ ہو۔ کھانے کے وقت پر مسافروں نے اپنے اپنے ڈبے نکال کر کھانا شروع کر دیا، لیکن ڈبے کے بہت سے مسافروں میں کسی ایک نے مجھ سے اخلاقاً بھی نہ پوچھا۔ یوں لا تعلقی سے کھاتے رہے جیسے میں ان کے درمیان موجود ہوں ہی نہیں۔ بھوک کی شدت سے میرا برا حال تھا۔ ایک عرصے سے کھانے پینے کو زبان ترس گئی تھی، ورنہ تو میں جنگلی پھلوں پر گزارا کرتا تھا۔ سالن کی سوندھی مہک سے میرا دماغ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان سے کھانا چھین لوں، مگر میرا دل کسی گناہ پر آمادہ نہ تھا۔ خدا خدا کر کے سفر ختم ہوا۔ جیسے ہی میں اسٹیشن سے باہر نکلا، کشادہ سڑک پر آیا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ خوف و دہشت سے میرے قدم زمین میں ہی گڑ گئے۔ میں نے حسرت بھری نظروں سے مسجد کی جانب دیکھا۔ میرا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ کب اذان ختم ہوئی مجھے اس کا احساس ہی نہ ہوا۔ مسجد کب نمازیوں سے خالی ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ بس میں اپنی جگہ کھڑا آنسو بہاتا رہا۔ کسی نے مجھے بازو سے پکڑا تو میں یکلخت ہوش میں آ گیا۔ ایک ادھیڑ عمر کا شخص میرے سامنے کھڑا مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بظاہر وہ کوئی آسودہ حال معلوم نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں میرے لیے ہمدردی کا جذبہ ضرور موجود تھا۔ بھائی بہت دکھی معلوم ہوتے ہو، میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ نووارد کی زبان سے اپنے لیے ہمدردی کا لفظ سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ شخص مجھے ساتھ لے گیا۔ اس کا نام باقر تھا۔ وہ شخص مسجد کا مؤذن و خطیب تھا، اور مسجد کے اندر ہی اس کی رہائش گاہ تھی، جہاں وہ بالکل اکیلا رہتا تھا۔ اس نے میرے سامنے کھانا لا کر رکھا تو میں دیوانوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ اتنے دن بعد روٹی سالن کھانے کو ملا تھا۔ وہ میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لیتا رہا۔ جب میں سیر ہو کر کھا چکا تو وہ بولا، اگر مناسب سمجھو تو اپنے دل کا بوجھ میرے سامنے ہلکا کر سکتے ہو۔ میں نے اس کے اس طرح اصرار کرنے پر اپنے حالات زندگی سے اسے آگاہ کر دیا۔ وہ محو حیرت میری داستان سنتا رہا۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ بولا، تم نے اچھا کیا جو مجھے بتا دیا۔ تم نے ایک عرصے تک اللہ کی عبادت سے انکار کیا، لیکن اب تم راہ راست پر آ گئے ہو۔ اگر تم اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ تو تمہاری خوشیاں تم کو ضرور مل جائیں گی۔ ندامت بڑے بڑے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ دوسری صبح میں نے باقر کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر نماز فجر کی ادائیگی کی۔ میرا دل جانتا ہے کہ دوران نماز مستقل میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں قادر مطلق کے سامنے شرم سے گڑ جاتا۔
ندامت کے احساس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو سر سجدے میں رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے دل کی یہی آرزو تھی کہ بس مجھے میرا بھائی مل جائے، بھابھی مل جائے، ان کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگ سکوں۔ باقر نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے تسلی دیتا ہوا بولا، ایک دن ضرور تم کو تمہاری منزل مل جائے گی، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی لاج ضرور رکھے گا۔ مجھے باقر علی کے ساتھ رہتے 1 ماہ بیت چکا تھا۔ میں صبح سے لے کر رات تک پلیٹ فارم پر کلی گیری کرتا، شام کو باقر علی سے قرآن پاک کی تلاوت سنتا۔ روز شام کے وقت میں مسجد سے ملحق ایک حجرے میں بہت سی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی آمد دیکھی۔ سب کی آنکھوں میں کوئی نہ کوئی پریشانی نظر آتی۔ یہ کون لوگ ہیں باقر علی؟ یہ حجرہ تو ہمیشہ بند رہتا ہے۔ ہر ماہ کی 28 تاریخ کو ہمارے پیر صاحب آتے ہیں جو کہ ضرورت مندوں کو تعویذ، دم اور دوا وغیرہ دیتے ہیں۔ وہ حکیم بھی ہیں، باقر علی مسکرا کر بولا۔ اچھا تو پھر ان سے ملنا ضروری ہے، میں نے بھی مسکرا کر کہا۔ اچانک میں نے حجرے کے سامنے ایک بڑی گاڑی کو رکتے ہوئے دیکھا۔ گاڑی کے اندر سے نکلنے والی کو دیکھ کر میں چونک کر رہ گیا۔ نووارد کے چہرے پر غم کی کیفیت موجود تھی، چہرے سے وہ بہت پریشان معلوم ہوتی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں، بانو تھی، وہی بانو جس کا میں مجرم تھا، وہی بانو جس سے میں نے محبت کی تھی۔ یہ عورت کون ہے اور یہاں کیوں آتی ہے؟ میرا لہجہ پرتشویش تھا۔ میری بات سن کر باقر غمگین ہو گیا، پھر اداس لہجے سے بولا، یہ بیچاری بہت پریشان ہے، اس کا شوہر بیمار ہے، 3 ماہ سے برابر آ رہی ہے، لیکن پیر صاحب اس سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وقت کا انتظار کرو، 4 ماہ سے آ رہی ہے۔ بانو گاڑی سے نکل کر حجرے کی طرف جا رہی تھی کہ میں نے حجرے سے نکل کر کسی کو باہر آتے دیکھا۔ وہ ایک سفید ریش بزرگ تھے جن کے سر پر سفید امامہ تھا۔ بزرگ کو باہر آتا دیکھ کر باہر کھڑے لوگوں کے سر عقیدت سے جھک گئے۔ بزرگ کی عمر 60-65 کے درمیان تھی۔ ان کے چہرے پر وقار اور آنکھوں میں جلال کی کیفیت تھی۔ بانو بزرگ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ باقر علی انہیں آتا دیکھ کر مسجد کے صحن سے اٹھا اور دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت آپ نے زحمت کیوں فرمائی، مجھے طلب کر لیا ہوتا، باقر علی لجاجت سے بولا۔ بزرگ نے باقر علی کی بات کا جواب نہ دیا اور بانو کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، بی بی تمہارے شوہر کی بیماری کا علاج اندر ہے۔ بزرگ نے مسجد کے صحن کی طرف اشارہ کیا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ باقر نے میری جانب دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ کیا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی میں وہاں تک پہنچا بزرگ اندر جا چکے تھے۔ بانو نے مجھے ایسے دیکھا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری کیفیت اس مجرم کی تھی جو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا سزا کا منتظر ہو۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بانو کی آنکھوں میں نفرت کی کیفیت ابھری۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بھرپور تھپڑ میرے چہرے پر رسید کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو منہ میں آتا جا رہا تھا بکتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی اسے روکا نہیں، اس کی بھڑاس نکل جانے دی۔ باقر علی اور دوسرے لوگ حیرت سے میری درگت بنتے دیکھ رہے تھے۔ باقر نے بیچ میں آنا چاہا تو میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ باقر بھائی، یہ بانو ہے۔ میری بات سن کر باقر رک گیا۔ بانو کے دل کی بھڑاس نکل چکی تو وہ وہیں کھڑی کھڑی سسکنے لگی۔ دوسرے لمحے وہاں کھڑے لوگوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ میرا سر اس کے قدموں میں تھا۔ مجھے معاف کر دو بھابھی، میں تمہارا مجرم ہوں، میری روح پر تمہارا قرض ہے۔ میرے منہ سے بھابھی لفظ سن کر وہ چونک پڑی، پھر بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، اگر تم میرے شوہر کو ٹھیک کر سکو تو میں تم کو معاف کر دوں گی۔ آپ کے شوہر کو کیا ہوا ہے؟ اس پر کسی شیطانی وجود کا سایہ ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ بانو کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ میں اس کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تم بابا سے پوچھو جنہوں نے تمہارا مشورہ دیا ہے، اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ بانو تو چلی گئی مگر میرے دل کو بے سکون کر گئی۔ عقیدت مند اور سائلوں کے چلے جانے کے بعد میں نے شاہ صاحب سے ملاقات کی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے، پھر بولے، اس غریب کا علاج تم ہی کر سکتے ہو کیونکہ مرض بھی تم ہو اور دوا بھی تم ہو۔ شاہ صاحب کی بات سن کر میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ قدر توقف کے بعد شاہ صاحب نے ایسی بات بولی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں جواباً شاہ صاحب کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ جاؤ میرے بیٹے، یہی تمہارا امتحان ہے، یہی توبہ بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں عمیر کا علاج کیسے کروں گا، کیونکہ نہ تو میرے پاس قوتیں تھی اور نہ ہی میں روحانی امراض کا ماہر تھا۔ خیر جو بھی ہوگا اللہ مالک ہے۔ یہ وہ جگہ نہ تھی جہاں سے میں نے بانو کو اغوا کیا تھا۔ بانو سیدھا مجھے عمیر کے کمرے میں لے گئی۔ عمیر کے کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ عمیر شاید سو رہا تھا۔ سو رہا ہے کیا؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، بانو نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ یہ سب کیسے ہوا بھابھی؟ میری بات سن کر بانو نے طویل سانس لی اور کہا، جب تم اس ذلیل حرکت میں ناکام ہونے کے بعد بے ہوش ہوئے تب میں ہوش میں آ چکی تھی۔ تمہیں بے ہوش دیکھ کر میں وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد سے عمیر کو میں نے اس حالت میں دیکھا۔ اس کے بھی ذمہ دار تم ہو۔
اس کے لہجے میں غصہ در آیا۔ میں شرمندہ ہوں بھابھی، میں اپنے ہر گناہ کا کفارہ اپنے خون سے ادا کروں گا۔ میرے جواب پر بانو نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر نظر جھکا لی۔ بانو نے جیسے ہی کمرے کی لائٹ جلائی تو میں نے دیکھا عمیر پلنگ پر پڑا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ پیر زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے چہرے پر بڑھاپے کی تمام علامتیں موجود تھیں۔ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ جسم تو جوان تھا، لیکن چہرے پر بڑھاپے کی تمام علامتیں موجود تھیں۔ چہرہ حد درجہ پیلے پن کا شکار تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دق کا شکار ہو۔ جیسے ہی میں اس کے نزدیک پہنچا اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے بلند قہقہہ لگایا، آ گیا تو؟ آج تجھے مار کر میری آتما کو شانتی مل جائے گی۔ اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی زنجیریں توڑ دی۔ اب وہ بستر پر اکڑوں بیٹھا ہوا مجھے گھور رہا تھا۔ اچانک اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے زور کا دھکا دیا گیا ہو اور میں فضا میں تیرتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ سر پر لگنے والی چوٹ بہت شدید تھی۔ مجھے گدی پر کوئی گرم گرم شے بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا سر پھٹ چکا تھا، خون نکلنا شروع ہو گیا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں کراہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر بانو سہم کر دیوار سے چپک گئی۔ بہت درد ہو رہا ہے، عمیر یہ لفظ بولتا ہوا بستر سے نیچے اتر آیا۔ میں تجھے تڑپا تڑپا کر ماروں گی، اپنی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اس کی آواز بدستور بدلی ہوئی تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر ہاتھ کا اشارہ کیا اور میں فضا میں معلق ہو گیا۔ کانتا، تم کو مجھ سے بدلہ لینا ہے تو میں تیار ہوں، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ میری بات سن کر عمیر چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت در آئی۔ تجھے کیسے معلوم میں کانتا ہوں؟ شاہ صاحب نے بتایا تھا۔ مجھ سے سودا کر لو اور میرے بھائی کو چھوڑ دو، بدلے میں تم میرے ساتھ جو چاہو کرو۔ میری پیشکش سن کر عمیر کے حلق سے بلند و بانگ قہقہہ نکلا۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ بھائی کے اندر رہ کر تجھ کو تڑپانا زیادہ آسان ہے۔ ویسے بھی مجھے معلوم ہے میں سیدھا تجھ پر وار کرتی تو بچ جائے گا، مگر تیرے بھائی کے اندر رہ کر تجھ سے بدلہ لینا زیادہ آسان ہوگا۔ میں روز تجھ کو تڑپاؤں گی اور میرا بدلہ پورا ہوگا۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے عمیر بے ہوش ہو کر گر پڑا اور میں بھی نیچے گر پڑا۔ میں اٹھ کر سیدھا عمیر کی جانب بھاگا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے جھریاں غائب ہو رہی ہیں۔ اب وہی جھریاں میرے چہرے پر ظاہر ہو رہی تھی۔ دل و دماغ کو اندھیرے میں جانے سے پہلے میں نے دیکھا کہ بانو کی آنکھوں میں ممنونیت کے آثار ہیں۔ میں بانو زوجہ عمیر اس داستان کی آخری سطور تحریر کر رہی ہوں۔ میں عمیر سے بچپن سے محبت کرتی تھی۔ بالآخر ہم نے لڑ جھگڑ کر شادی کر لی۔ مجھے شروع سے اس میں کچھ نیا نظر آتا تھا جو زبیر میں نہیں تھا۔ عمیر کے ٹھیک ہونے کے بعد میں نے زبیر کو اسی حالت میں دیکھا۔ 3 ماہ تک وہ ہمارے ساتھ رہا۔ وہ کسی کو نہ پہچانتا تھا نہ بات کرتا تھا۔ اس دوران راتوں کو اکثر چیخنے چلانے لگتا۔ اس کے چلانے میں بے حد درد اور کرب تھا، جیسے وہ مدد کے لیے کسی کو پکار رہا ہو۔ میں زبیر سے شرمندہ ہوں، لیکن کیا کرتی؟ اس وقت تو زبیر کو سنبھالنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا، ورنہ وہ عمیر کو مار دیتا۔ ایک رات زبیر اچانک غائب ہو گیا۔ شاید وہ بدرو اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس نے میری خاطر اپنی زندگی کا سودا کر لیا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ اپنے خون سے ادا کرے گا۔ اب میں اور عمیر اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ ہمارا 1 سال کا بیٹا بھی ہے جس کا نام ہم نے زبیر رکھا ہے۔ زبیر ہمارے درمیان اب نہیں ہے، مگر اس کی یادیں ضرور ہمارے ساتھ ہیں۔ اس نے محبت کا قرض اپنے خون سے ادا کیا۔ عمیر اور میں دن رات زبیر کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ دوستو، کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے چند نام: رانا رمضان صاحب ہیں ملیشیا سے، محمد سرفراز صاحب ہیں مورگا راولپنڈی پاکستان سے، نوشاد منصوری صاحب ہیں ابہا سعودیہ سے، تعلق ان کا اعظم گڑھ سے ہے انڈیا سے، توصیف اختر صاحب ہیں بنارس انڈیا سے، شہزاد SR صاحب ہیں ہریدوار اتراکھنڈ انڈیا سے، اور ارم منیر صاحبہ ہیں سرجانی ٹاؤن کراچی سے۔ آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھرپور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اور چینل پر نئے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔